अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का जो हम टॉपिक कवर करने लगे हैं जिसका नाम है विजिट टू ताइफ, लाइफ मक्का का टॉपिक है और ये भी इस्लामिक हिस्ट्री का एक इमोशनल टॉपिक। सवाल पढ़ते हैं और फिर इसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करनी है। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स विजिट टू ताइफ, 10 मार्क्स का सवाल, अक्टूबर नवंबर 2014 वेरिएंट 11 का सवाल। तो पहले पैराग्राफ में हम शुरू करेंगे और हमें बैकग्राउंड देंगे कि वाई प्रॉफिट विजिटेड ताइफ, ऐसे क्या रीजंस हुए, ऐसे क्या कॉजेज हुए जिसकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूज ताइफ। राइट, अब याद रखिएगा कि इससे पहले जो वाकया हुआ है वो हुआ है बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम, और बॉयकॉट के खत्म होने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का इंतकाल हो गया था, विच इज हजरत खदीजा एंड अबू तालिब, जनाब अबू तालिब, जो प्रॉफिट की जिंदगी से बहुत ज्यादा बहुत इम्पैक्टफुल थे, उनके साथ बहुत वक्त गुजारा और बहुत सपोर्ट दिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था इन दोनों से। तो इनके जाने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गम में आ गए। दैट इज वाई दिस ईयर 619 AD वाज नोन एज ईयर ऑफ ग्रीफ या फिर एयर ऑफ सॉरो, जिसको हम आमुल हुज्न भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि भाई आपको पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु हाशिम। बनु हाशिम के जो लीडर थे वो थे अबू तालिब, मगर आफ्टर हिज डेथ अबू लहब बिकेम द न्यू लीडर। तो यानी कि यहाँ पर हमें और नुकसान है और खतरा है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास ट्राइबल सिक्योरिटी थी, अबू तालिब की तरफ से हमें ट्राइबल सिक्योरिटी दी गई थी, मगर आफ्टर जब अबू लहब बने तो अबू लहब तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। हाँ, ब्लड रिलेशन था प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, चाचा थे, मगर वो बिल्कुल मानते नहीं थे, इस्लाम को मानते नहीं थे और सख्त दुश्मन थे। तो अबू लहब जब लीडर बना तो वी वर डिप्राइव्ड ऑफ द ट्राइबल सिक्योरिटी। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक बंदे के बाद अगर ट्राइबल सिक्योरिटी होती है तो उसको किल करना उनके लिए हराम है, मक्कन्स के लिए, पॉलीथीस्ट के लिए किल करना हराम है। मगर अब आप ये देखें कि अबू तालिब के बाद अबू लहब जब लीडर बन गया है तो यहाँ पर तो कोई सपोर्ट नहीं है प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, तो यानी कि यहाँ पर उनको अपनी जान का खतरा है और वो उनको किल भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नो सपोर्ट, क्योंकि सिर्फ नाम का सपोर्ट है। हाँ, बनु हाशिम के हैं, मगर बनु हाशिम के जो लीडर है अबू लहब वो तो सपोर्ट करेंगे नहीं। तो ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द ट्राइबल सिक्योरिटी और ना उनको अब जान का खतरा भी था, और क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। तो दैट इज व्हाई ही डिराइव हिज अटेंशन टुवर्ड्स ताइफ। ये था रीजन नंबर 1। दूसरा रीजन क्या था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्का में प्रीच कर लिया और 10 साल एक ही मैसेज लोगों को फैलाया, लोगों को समझ आ गई, लोगों ने सुन लिया। मगर अब ये है कि इतने लोग बचे नहीं थे यहाँ पर, सब लोगों को बता था कि हाँ भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दीन मिला है और वो दीन फैला रहे। तो यानी कि यहाँ पर वो नए लोग नहीं थे और यहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना प्रीचिंग में वक्त गुजार दिया था। तो अब यहाँ और वक्त लगाना गुंजाइश नहीं थी, यानी कि और वक्त लगाने की गुंजाइश नहीं थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और याद रखिएगा कि यहाँ 10 साल जो प्रीच किया उससे कोई इतना खास रिस्पॉन्स भी नहीं आया। तो दैट इज वाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वांट टू प्रीच इस्लाम समवेयर एल्स। दैट इज वाई ही डिराइव हिज अटेंशन टुवर्ड्स ताइफ। सही है भाई, ये सारे मामला थे। तो ये कुछ रीजंस मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए। एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ। बेटा याद रखिएगा, सबसे जो बड़ा कबीला था ना वो था कुरैश का। पूरे अरेबिया में सबसे बड़ा जो कबीला था वो था कुरैश का, सबसे टॉप प्रायोरिटी में, लिस्ट में सबसे ऊपर आता था। अब कुरैश वाले जब हम सपोर्ट नहीं कर रहे, जब फर्स्ट वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस बात है हम सेकंड वाले पे जाएंगे। और सेकंड वाले जो थे वो थे सकीफ और हवाज़ैन। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है बनु सकीफ और हवाज़ैन, जो कि रहते थे ताइफ में। तो जब फर्स्ट वाले हमें सपोर्ट नहीं करे तो हम जाएंगे सेकंड वालों के पास, और सेकंड वाले कहाँ रहते हैं बेटा? ताइफ में रहते हैं। दैट इज व्हाई वी वेंट टू ताइफ। तो ये सारे कुछ रीजन से जिसकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ताइफ को चूज किया। अब आते हैं इवेंट्स पे। ये वाकया 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड पे हुआ एंड ताइफ का जो सफर था वो 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था फ्रॉम मक्का पे, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो जर्नी थी वो फुट जर्नी थी। बेसिकली उन्होंने पैदल चल के ये पूरी जर्नी को कवर किया, और एक ओएसिस सिटी थी। ओएसिस सिटी का मतलब क्या है कि पहाड़ों के बीच में एक सिटी थी जहां पर पानी मौजूद था, जहां पर गुजर बसर हो सकता था। एंड प्रॉफिट वाज अकम्पनीड बाय हिज स्लेव हजरत ज़ैद बिन हारिसा, यानी कि जो लोग इनको शुरू में इनको अडॉप्टेड सन कहा करते थे, और ये वो वाहिद सहाबा हैं जिनका नाम कुरान में मौजूद है। ही वाज अकम्पनिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन दिस जर्नी। वहां के जो लोग थे वो भी आइडल वर्शिपर थे, एंड दे वर्शिप द आइडल नेम्ड लात। लात की वो वर्शिप क्या करते थे, और उनके ट्राइब मैंने आपको पहले बताया कि वो ट्राइब से बिलोंग करते थे, बनु सकीफ एंड हवाज़ैन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरेबिया था, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरेबिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां गए हैं और वहां उनका सपोर्ट जीतने के लिए जा रहे हैं, ताकि उनको पीछे बैकअप पे सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि अब ट्राइबल सिक्योरिटी नहीं है, अब जान का भी खतरा है। तो सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं और वहां के लीडर्स के पास जाते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले बताएंगे अपने बारे में। तो वहां के जो लीडर्स हैं वो 3 भाई हैं आपस में। वो कौन है? अब्दे जलील, हबीब एंड मसूद। ये नॉलेज के मार्क्स हैं आपके, ये 3 भाई का आपको नाम लिखना जरूरी है, ये आपके नॉलेज के मार्क्स हैं कि अब्दे जलील, हबीब एंड मसूद, A, M और H, अब्दे जलील, हबीब एंड मसूद।
ٹھیک ہے بیٹا، یہ 3 لڑکے تھے جو کہ آپس میں بھائی تھے، اور these 3 were the leaders of طائف. اب صحیح ہے، پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائیں گے ان کے پاس، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے اور بتائیں گے کہ میں پروفیٹ ہوں اور میں یہاں اس مقصد سے آیا ہوں. اب پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گئے ہیں ان کے پاس اور ان کو جب بتایا اپنے بارے میں، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ تینوں لوگوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی اور یہ کہا، ایسے ایسے ریمارکس پاس کیے کہ اللہ نے نعوذ باللہ آپ کو پروفیٹ بنایا، اللہ نے آپ کو چوز کیا کہ ہم تو مطلب سب سے سیکنڈ لارجسٹ ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے یہ، یا پھر قریش والوں کا حق بنتا ہے، مگر اللہ نے آپ کو چوز کیا. یعنی کہ وہ اتنی گندی گندی باتیں انہوں نے کہیں، تو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت زیادہ گستاخی کی. اب کیا ہوا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا کہ یار ان کے لیڈرز ایسے ہیں تو کیا پتہ ان کے لوگ ایسے نہ ہوں. چلے لیڈرز بات نہیں سن رہے تو ایک کام کرتے ہیں، ہم پریچنگ کرتے ہیں لوگوں کی طرف. لیڈرز کیا پتہ ایسے ہوں، لوگ اچھے ہوں، لوگ ہماری بات سن لیں، سمجھ لیں اور دین کی طرف آ جائے، صحیح راہ پہ آ جائے. تو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز ناٹ ویلکم بائی دیم، اور ان کو انسلٹ کیا. سو ہی ڈرائیو ہز اٹینشن ٹورڈز جنرل پبلک. اب وہ جنرل پبلک پہ انہوں نے پریچ کرنا شروع کیا. وہ گروپس بائی گروپس پریچنگ کیا کرتے تھے، اور وہ گروپس بائی گروپ جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، مگر کسی نے بھی کوئی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ دیئر فار 10 days. 10 دن وہاں انہوں نے گزارے، یہی امید میں کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو میری بات سن لے گا. مگر 10 دن کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لیڈرز نے یہ دیکھا کہ ابھی تک پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر میں، تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسٹریٹ ہولیگنس کو ہائر کیا، جو گلی کے گنڈے بدماش لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کے ہائر کیا. obvious بات ہے بھائی، پیسے ان کو دکھا دو گے، پیسے ان کے لیے جنت ہے، وہ بولیں گے بھائی ہیرا ہی ہے. تو ان کو پیسے دے کے للچایا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ بھائی یہ 2 بندے یعنی کہ حضرت زید بن حارثہ اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں کو اس ٹاؤن سے نکالنا ہے. صحیح ہے بھائی، تو ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی. اب انہوں نے نعوذ باللہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہریس کیا، پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ڈسرسپیکٹ کی، اور ان کو بہت زیادہ پتھر برسائے، اور بہت پتھر برسائے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ پتھر پھینک رہے ہیں. اب آپ امیجن کریں کتنا خطرناک سینیریو ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، اور پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی جان بچا رہے ہیں، یعنی کہ اس چیز سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اینڈ حضرت زید بن حارثہ اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں، ہی واز ایکٹنگ لائک اے شیلڈ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شیلڈ بنے ہوئے تاکہ ان کو پتھر لگ جائے مگر پروفیٹ کو نہ لگے. آپ یہاں دیکھیں یہ کمپینین شپ ہے کہ وہ اپنی فکر نہیں کر رہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ نہ ہو، مجھے بھلے نقصان ہو، مجھے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اب یہ امیجن کریں، سینیریو امیجن کریں، بندہ سوچ کے تھوڑا سا پریشان ہو جائے، تھوڑا سا شوق ہو جائے کہ یار اتنی تکالیفیں برداشت نہیں ہوئی. تو اب پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ ہریس کر رہے ہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں، اور اتنے پتھر برسائے کہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتے مبارک وہ پورا خون سے بھر گیا. اینڈ وہ حضرت زید بن حارثہ بھی بہت زیادہ انجرڈ ہو گئے. اب وہ اپنے مقصد میں وہ لوگ جو تھے کامیاب ہو گئے، اور دے ڈرائیو آؤٹ دیز 2 people فرام طائف. اور طائف سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو دے ٹک شیلٹر ان دا گارڈن آف عتبہ اینڈ شیبہ. جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو 2 لوگوں کے گارڈن ہے جن کا نام ہے عتبہ اینڈ شیبہ، اور یہ اسلام کے دشمن ہیں. جب انہوں نے پروفٹ کی حالت دیکھی، اب آپ خود سوچیں، بہت خطرناک بات کرنے لگا ہوں میں، کہ جب انہوں نے حالت دیکھی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو کہ اینیمیز ہیں، جب انہوں نے حالت دیکھی، وہ دے فیلٹ ویری سوری فار دیم. ان کو ترس آ گیا کہ یار اتنی خراب حالت پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور ان کی یہ جو اینیمی ہے، جو سامنے ہمارا دشمن ہے، وہ ہم پر ترس کھا گیا، تو آپ خود سوچیں حالت کیسی ہوگی. they felt sorry for him and for زید بن حارثہ. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ایک سلیو تھا عداس کو بھیجا with a tray of grapes کہ بھائی جاؤ اور ان کو انگور وغیرہ پیش کرو. تو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عداس آتا ہے. اب عداس اور پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنورسیشن ہوگی. تو کنورسیشن کیا ہوتی ہے ذرا دیکھیے گا بیٹا. پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس عداس آتا ہے اور ان کو گریپس پیش کرتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے ہیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگ تو ایسے نہیں کرتے، یہاں کے لوگ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے کھانے سے پہلے، یہ آپ نے کیا پڑھا ہے. صحیح ہے بھائی، تو یہاں کے لوگ یہ نہیں پڑھتے. تو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے عداس، تم بتاؤ کہ تم کون سے ٹاؤن سے ہو. بولا کہ میں نینوا والے ٹاؤن سے ہوں. اور پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی کہا کہ میں نینوا کے ٹاؤن سے ہوں، جو کہ سیریا میں ایک ٹاؤن ہے، وہاں سے ہوں، تو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیڈیٹلی رپلائی دیا، او یہ تو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا ٹاؤن ہے. اب وہ اور شوق ہو گیا، بولے آپ کو کیسے پتا کہ ہارڈلی کوئی 10-12 لوگ ہیں جو وہاں ان کو جانتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں. تو پروفٹ نے رپلائی دیا کہ بھائی ہی از دا پروفٹ اینڈ ہی از دا بردر ٹو می، سو ایم آئی. یعنی کہ میں بھی پروفٹ ہوں، وہ بھی پروفٹ ہے، اور وہ میرے بھائی ہیں. تو وہ بہت زیادہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امپریس ہو گیا، ان کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو گیا، اور اس چکر میں اس نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ 2 بندے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو گریپس لینے بھیجا تھا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو عتبہ اینڈ شیبہ کے جو سلیو تھے عداس نے کنورٹ کر لیا اسلام کی طرف. تو یعنی کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پوری طائف کی جرنی میں ابھی ایک کنورٹ ہوا ہے، جو کہ ہے عداس. دس واز اے سلیو آف عتبہ اینڈ شیبہ، جو کہ آیا تھا ٹرے آف گریپس لے کے. پھر دوسرا واقعہ کیا ہوتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز وزٹڈ بائی اینجل جبرائیل اینڈ اینجل آف ماؤنٹینز.
وہ آتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا خطرناک سینیریو ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت زیادہ زخمی حالت میں، کہ وہ ان کے پوری باڈی پہ زخم ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے جو چپل مبارک ہے وہ پورا خون سے بھر گیا ہے. حضرت زید بن حارثہ بھی مطلب وونڈیڈ ہے. تو اب ہی واز وزٹڈ بائی ٹو اینجلز، اینجل جبرائیل اینڈ اینجل آف ماؤنٹین. اب وہ آتے ہیں اور پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ حکم کریں کہ ماؤنٹینز کے بیچ میں جو بستی ہے اس کو ہم کرش کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں. آپ ایک حکم کریں، آپ کے آرڈر پہ ہم اس پوری بستی کو ختم کر دیں گے. بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ بھائی طائف بھی کوئی سٹی تھی، یعنی کہ ہم بالکل ختم کر دیں گے، بالکل وینش کر دیں گے. بس آپ کے حکم کا انتظار ہے. مگر آپ دیکھیں یار، پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی گریٹسٹ ایگزامپل مرسی کی شو کی، یعنی کہ ان کو معاف کر دیا اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی. اب آپ یہ سوچیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. اگر ہمیں، میں اپنے آپ کو بھی اس چیز پر رکھتا ہوں یا آپ کو بھی رکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی مار دے، ہم اس کا ڈبل جواب دیتے ہیں. مگر آپ یہاں دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم کی حالت دیکھیں، مطلب سوچ کے تھوڑا سا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی سخاوت تو ایسے تھوڑی بھائی اسلام ملا ہے. تو آپ خود سوچیں، سوچنے والی باتیں یہ. پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم showed the greatest example of mercy and he prayed for hidayah. اور کیا بولتے ہیں کہ I hope Allah will let them beget children who will worship Allah alone. کہ مجھے امید ہے کہ ان کے آگے آنے والی نسل جو ہے وہ اسلام کی طرف ضرور آئے گی. تو ابھی مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا. اور پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور مجھے امید ہے کہ آگے آنے والی نسل جو ہے وہ اسلام کی طرف ضرور آئے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا دل کس بندے کا ہو سکتا ہے. تو یہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے، یہ پروفیٹ کے میریکلز ہیں جو ہمیں اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائیں، ہمیں اور آپ جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائیں. اب آتے ہیں آگے. اب پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب واپسی کا اپنی جرنی پہ ہیں. تو واپسی کی جرنی پہ ان کے ساتھ دو اور واقعات ہوتے ہیں جو کہ ہم P3 میں لکھیں گے. وہ کیا واقعہ ہوتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں واپسی مکہ کی طرف. تو بیچ میں وہ ایک وادی ہے، وادی نخلا، وہاں وہ اسٹے کرتے ہیں. اور وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہاں جب اسٹے کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے دوران تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں سے، جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ایک گروپ آف جنس، جو جنات کی جو ایک پوری جماعت ہے، وہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے. اور وہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم جب تلاوت سنتے ہیں، اتنی خوبصورت انداز میں، خوبصورت تلاوت جو سنتے ہیں، بالکل سریلی اور میٹھی آواز میں سنتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں کہ پروفیٹ کی ریسیٹیشن سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں. اور وہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور پہلے وہ جیوس تھے، جیوس سے وہ مسلمان بن جاتے ہیں. تب آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد کی کہ اگر لوگ نہیں سنے تو کیا ہوا، ہمارے پاس کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. اگر لوگ نہیں سنے تو نہیں سنے، ہمارے پاس اور دوسری مخلوق ہیں جو اسلام کی طرف آئیں گی. تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ ایک عباس نے کنورژن کی تھی اینڈ ایک گروپ آف جنس نے کنورٹ کیا تھا اسلام میں. اور یہ واقعہ سورۃ جن میں جو کہ 29 پارہ میں ہے اس میں موجود ہے. شروع کی 1 till 2 آیت. پارہ نمبر 29 آدھا ہوتا ہے، آدھے کے بعد جو اگلی صورت ہے وہی شروع ہوتی ہے سورۃ جن سے. تو اس میں یہ موجود ہے واقعہ شروع کی ورسز میں. اب آتے ہیں آگے، یہ والا واقعہ ہو گیا. اب پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز ناؤ ہیڈنگ بیک ٹو مکہ. اب آپ یہ سوچیں گے یار مکہ میں کیا ہمارے پاس ٹرائبل سیکورٹی ہے؟ کیا مکہ میں ہم جائیں گے تو کیا ہماری جان کو نقصان نہیں ہوگا؟ اوبویسلی ہوگا بھائی. ان کو پتا تھا کہ بھائی ہی واز ناٹ سیف. تو سب سے پہلے ہی وینٹ ٹو کیو آف ہرا اینڈ ہی کیو آف ہرا میں گئے اور وہاں بہت اسٹرانگ ممبرس کو، جو اسٹرانگ لیڈرز تھے، ان کو میسج لکھا کہ بھائی مجھے کوئی ایسا بندہ ہے جو پروٹیکشن دے گا اپنے گھر تک، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے پروٹیکشن دے، مجھے صحیح سلامت پہنچا دے. تو اب پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ لیٹرز لکھتے ہیں. ایک بندہ جو ہے جس کا نام ہے متیم بن عادی، متیم بن عادی اس لیٹر کو رسپونڈ کر دیتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فل پروٹوکول کے ساتھ، فل لڑکے لوگ لے کے آتا ہے وہ، اور فل لوگوں کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح سلامت پہنچاتا ہے. پہلے پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وینٹ ٹو ہز ہوم، اور بالکل صحیح سلامت ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اور اب آپ یہ بتاؤ کہ یار پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کسی کی فیور بھولیں گے؟ تو متیم بن عادی کی یہ فیور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ دینا. دا کی از کہ مشکل وقت میں ساتھ دینا. تو متیم بن عادی نے پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح سلامت وتھ فل پروٹوکول گھر چھوڑ دیا. اور اب پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی فیور بھولتے نہیں ہیں. تو بیٹل آف بدر جب ختم ہو جاتی ہے اور بیٹل آف بدر کے بعد جب سارے پریزنرز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چیز کہتے ہیں with reference to the prisoners. وہ کہتے ہیں کہ if Mutim was living and had asked me for the release of these rotten people, then I would have given them to him. کہ اگر متیم یہاں ہوتا وہ مجھے کہتا کہ سارے لوگوں کو چھوڑ دو اور مجھے دے دو، تو میں اس کی ایک کال پہ یہ سارے لوگوں کو رہا کر دیتا، سارے لوگوں کو چھوڑ دیتا، اور اس کی صرف ایک کال پہ. تو متیم کی وہ فیور کی وجہ سے متیم کو اتنا پروٹوکول ملا پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے کہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیٹل آف بدر کے بعد، اب آپ دیکھیں یہ واقعہ کب ہوا ہے، وزٹ ٹو طائف، اور بیٹل آف بدر کب ہوئی ہے 2 AH میں.
تو کتنا ڈسٹینس ہے. ابھی کچھ اور چیزیں واقع آئیں گے, پھر وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کریں گے, مائگریٹ بعد پہلا سال گزرے گا اور دوسرے سال میں تو تقریباً اراؤنڈ 4 to 5 ایئرس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم پھر بھی فیور بولتے نہیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, یہ ہے پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری برکتیں, اور یہ ہیں ان کی ساری کوالٹیز, کہ اتنی کوالٹیز ہیں کہ میں بیان میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میرے پاس ویسے الفاظ نہیں ہے میں کس طرح بیان کر پاؤں کہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم کی بے تحاشا کوالٹیز قرآن میں لکھا گیا ہے. تو بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو پروفیٹ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پروفیٹ کی سیرت میں پڑھ بھی رہے ہیں. پروفیٹ کی سیرت سے ہمیں پڑھنا نہیں ہے صرف, بات ساری ہے کہ ہمیں صرف پڑھنا نہیں ہے, ہمیں عمل بھی کرنا ہے. ہمارے اندر عمل بھی پیدا ہو تو بہت اچھی بات ہے. لرننگ تو ٹھیک ہے بیٹا, آپ کا ایشر آ جائے گا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہمارا مین ایم تو یہ ہے کہ ہم کام اس لیے کر رہے ہیں, مگر ایسا ہو کہ ہم کچھ چیز سیکھ کے بھی جائیں, ہم اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر کریں, ہم تھوڑا امپلیمنٹ کریں ریئل لائف میں, تو بہت مزہ آ جائے گا, آخرت بن جائے گی. تو ساری بات یہی ہے. آگے آتے ہیں بیٹا پاسورڈ سوال پہ. پاسورڈ کا سوال کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا والا میں نے آپ کو بتا دیا تھا, دوسرا والا دیکھ رہے ہیں اکتوبر نومبر 2017 کا سوال. Within 12 the prophet went to Taif to teach the people about one God. Okay, write about his experience of this event. یعنی کہ کوئی سوال میں کوئی اتنی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے جو مجھے سمجھانے کی ضرورت پڑے گی کہ the prophet went to Taif, طائف گئے تھے لوگوں کو اسلام پھیلانے کے لیے, تو آپ اس ایکسپیرینس لکھو. دین ہے مئی جون 2020 کا سوال, the prophet went to spread Islam in Taif, write about the background and details of this event. تو یہ والے سوال میں مارکنگ اسکیم میں یعنی کہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ بھی شامل تھا کہ ہمیں P1 P2 اینڈ P3 دونوں سوال کی مارکنگ اسکیم سیم ہے کہ P1 which is background, P2 ایونٹس اور P3 بھی ایونٹس, مطلب وہ وادی نخلا والے کے بعد سے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ سارے اس کی مارکنگ اسکیم تھی جو آپ کی 3 پیراگراف میں اس کا آنسر لکھو گے. ایک بات یاد رکھے گا کہ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے نکلے تو طائف کے بعد آپ کو 4 انسیڈنٹس کور کرنے ہیں. 4 کیسے بیٹا؟ پہلا ہے یہ عتبہ اور شیبہ والا واقعہ, یعنی کہ جو عداس کی کنورژن ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ عداس کی کنورژن پہلا واقعہ. دوسرا ہے اینجل جبرائیل اینڈ اینجل آف ماؤنٹین نے جو پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی, وہ والا واقعہ. دین تھرڈ والا ہے وادی نخلا والا, اینڈ دین فورتھ والا ہے وہ متیم بن عادی والا. تو یہ 4 واقعات آپ کو کور کرنا ہے اور آپ کا سوال یہاں پورا اینڈ ہوتا ہے. امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ملتے ہیں اسی اپنے پن کے ساتھ, دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.